इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत अन-निसा की आज हम आयत नंबर 10 करेंगे। हम पहले जब हमने लास्ट प्रोग्राम में सूरत अन-निसा को स्टार्ट किया था तो हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला यतीमों के बारे में जो अहकामात दे रहे हैं उसकी हमने डिटेल सारी पढ़ी थी। और इतनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कही कि वो लोग जो यतीमों के हकदार हो जाते हैं ना, जैसे अगर जब वो यतीम हो जाते हैं बच्चे तो उनके जो वली हो जाते हैं उनको अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे थे कि अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में आते हो और तुम्हारे बच्चे अभी कमज़ोर हैं, वो छोटे हैं, तो तुम उनके बारे में क्या सोचते हो कि उनके साथ पीछे जो लोग रह जाएंगे वो क्या सलूक करें। तो आज जब तुम उनके साथ ऐसा मामला कर रहे हो तो तुम भी रहम का मामला करो, और अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो फिर अब आगे देखिए आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यअकुलूना खाते हैं, अमवालल यतामा, माल यतीमों के जुल्म करते हुए, इन्नमा बेशक वो यअकुलूना वो खाते हैं, फी बतूनिहिम अपनी पेटों में, नारा आग को, बेशक उनके पेटों में आग होगी, वसयस्लौना और वो अनकरीब जलेंगे, साईरा आग के अंदर। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी सज़ा के बारे में बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यतीम का माल खाने वाला क़यामत के रोज़ कब्रों से ऐसे उठेगा कि इसके मुंह, कान, नथनों और रुएं रुएं से आग के शोले निकल रहे होंगे, और जो लोग उनको देख रहे होंगे वो दूर से देख के उनको पहचान जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो यतीम का माल खाते थे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि देखिए हमारी हर एक की ज़िंदगियों में कोई ना कोई मामला ऐसा आता है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो साथ लगी हुई है। हमने बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी में जाते देखा, बहुत से लोगों को हमारे बाद भी जाना है, हम लोगों ने भी इस दुनिया से जाना है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कानून वरासत दिया है उसमें एक एक का नाम लेके, देखिए जब मैं पढ़ी थी ये आयत तो मुझे यूँ लग रहा था कि देखें जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह जो आयत नंबर 11 अब हम करेंगे, कि जिस तरह से डिवीजन का अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक नाम लेके बताया। जब हम सूरत नूर पढ़ते हैं उसके अंदर भी इसी तरह से, कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला रिश्तों के बारे में बता रहे थे कि महरम रिश्ते कौन है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे नहीं कहा कि ठीक है ये तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, बस ठीक है इनके साथ तुमने अब इस तरह का इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, या इनके साथ तुम पर्दे के किस हालत में होगे, जब तुम बाहर जाते हो तो तुमने क्या करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक नाम, आप सूरत नूर पढ़ के देखिएगा, एक एक नाम लेके जैसे बताया कि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो ये रिश्ते हैं जिनके साथ तुम ऐसे रह सकते हो। और फिर घर में रहने वाले जो महरम रिश्ते हैं इनके साथ बताया कि जब तुम घरों में रहते हो तो तुमने किस तरह से अपनी ओढ़नियाँ जो है वो अपने सीनों पे डाल लो। अब ओढ़नियाँ तो गायब ही हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो जब हम देखते हैं कि क्या अल्लाह का कानून क्या कहता है, कुरान हमें क्या कहता है और हम क्या कह रहे हैं, ये तो वो रिश्ते थे जो महरम थे उनके लिए है। जब सूरत अहज़ाब के अंदर दूसरी आयत आती है जिसमें जब औरत घर से बाहर जाती है, जब वो गैर महरम के साथ सामने जाती है तो उसको कैसे होना चाहिए उसकी सारी डिटेल है। बस अल्लाह से वही दुआ में बार बार ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हम आयत पढ़ रहे हैं उस पे हमें अमल करने वाला बना दे। अब यहाँ पे जो अगली आयत है उसके हिस्सों के बारे में जैसे बात हो रही है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने का कल्चर क्या था। क्योंकि ज़माने जहलियत में क्या था कि औरत का एक्चुअली कोई हिस्सा नहीं होता था जायदाद में, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ तक हाल होता था कि जैसे अगर किसी का खामन फौत हो जाता था तो सबसे पहले जो ख़ानदान के फैमिली में से या खामन के दोस्तों में से या कोई भी उस औरत के सर पे जो सबसे पहले अपनी चादर डाल देता था वो उसकी मलकियत हो जाती थी। अब वो चाहे तो उससे निकाह करे, चाहे तो सारी उम्र उसको वैसे ही बिठाए रखे, उसका कोई इख्तियार नहीं होता था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप, उसके भाई या कोई भी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अनलेस के वो फौत हो गया ऐसी सूरत में कि कभी लोगों को नहीं पता चला और वो अपने मेके जाके उसने वहाँ पे पनाह ले ली, तो तब कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो दौलत में तो जो छोड़ के गया बंदा उसमें तो बहुत दूर की बात है कि उसको कोई हिस्सा भी मिलता, ना बेटियों को हिस्सा मिलता था, ना बीवियों को हिस्सा मिलता था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा था
کہ وراثت کا قانون آ رہا تھا، باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب وہ لوگ جن کو یہ شک ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اب یہ کہ آدمی کا زیادہ حصہ اور عورت کا کم حصہ، ہم تو بیٹیوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں، بیٹوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے آج کا یہ پروگرام سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا، دے دیا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو اپنی میں تو بیٹا بیٹی کو ہاں زندہ جب آپ ہے اور آپ اس وقت جو بھی فیصلہ کریں اپنے بالکل برابر کا کرنا ہے، بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ معاملہ آپ کا برابر کا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے قانون وراثت دیا اسی طرح سے کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ظلم کریں گے اپنے اوپر، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور یہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو جب کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو حاکم ہو جاتے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یا بڑا بیٹا ہے یا چچا ہے یا تایا ہے یا جس بھی طرح سے، تو ان کو ہی علم نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا، ہم تو بس ایسے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کی آیات کے بعد کہ دیکھیں مین مقصد آج کی آیات کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ کا اس کے بارے میں کیا ہے، کہ آخرت ہم کیسے اپنی خراب کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی نیک کام کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں وصیت کے معاملے میں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، یا پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تو وہ دوزخ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یوصیکم اللہ، اللہ تاکید کرتا ہے تمہیں، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکری، مرد کے لیے، مثلو مانند، حظن حصہ ہے، انثیین دو عورتوں جتنا۔ اب یہ ایک ایک کر کے اگر آپ آیت کو سمجھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں ڈیفینیٹلی یہ گمان نہیں کر رہی ہوں کہ آپ کو زبانی ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی، جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو جب whenever you need anything آپ قرآن کھول سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر جیسے دو عورتوں جتنا ایک آدمی کا حصہ ہے، مینز کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل $99 ہیں تو اس کو اپنے ڈویژن آپ 3 حصوں میں آپ کریں گے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہیں وہ لڑکے کے ہوں گے اور ایک حصہ ایک لڑکی کا ہوگا۔ فَإِن كُنَّا، پس اگر ہوں وہ، نساء عورتیں، فوق اوپر، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے، ثلث 2/3 ما ترکا جو چھوڑا میت نے۔ اب اگر اس کی بیٹیاں فار ایگزامپل 2 سے زیادہ ہے، اور کنہ نساء، اور اگر وہ ساری کی ساری جیسے 2 بیٹیاں، 4 ہیں، 8 ہیں، جتنی بھی بیٹی ہیں، اور بھائی نہیں ہے، تو ان کے لیے 2/3 ہے، ثلثا تو 2/3 ما ترکا جو میت نے چھوڑا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی جن کو تو حساب کتاب آتا ہے، جو اچھے ہیں میتھ میں، ان کو تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کئی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا میتھ سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو 2/3 اگر جیسے حصہ ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے جو 2/3 کہتی ہوں نا، تو آخری والا جو ہے اس کی ڈویژن کرنی ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ دینا ہے۔ تو 2/3 مین ایک جتنا بھی مال ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، اور وہ 2 حصے اس کے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2/3 جو ہے وہ دینا ہو، وہ ساری بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اور اگر ہے وہ، واحدۃ ایک عورت، فَلَهَا تو اس کے لیے ہے، النصف آدھا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہے اور بھائی نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا، جو اس کے ماں یا باپ میں سے جو بھی فوت ہوتا ہے اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کا بیٹا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن جو وراثت کے قانون ہوتے ہیں اس کے اندر پھر آتے کہ اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کو سارا مال ملتا ہے، بیٹی کو بالکل وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، پہلا والا اصول جو ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے، ولی ابویہ اور اس کے باپ کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، لکلی واسطے ہر ایک کے، واحدن ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، ما ترکا جو چھوڑا، ان کانا اگر ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی لڑکا۔
اگر جو فوت ہوا ہے نا، جو میت ہے اس کے ماں باپ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے کوئی، تو اس کے ماں باپ کو پھر جیسے فار ایگزامپل بیٹے ہیں بیٹیاں، تو ان کو تو اسی کے مطابق جو آپ نے پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ڈویژن ہوگی. تو ماں باپ میں سے دونوں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 اینڈ 1/6. ٹھیک ہے، وہ دونوں ماں باپ کو ملے گا اگر ان کی کوئی اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر نہیں ہے ان کی کوئی اولاد، تو وہ وارثہ، تو اس کے وارث ہوگا ابواہ، ماں باپ اس کے، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے ہے الثلث، 1/3. اب دیکھیں ماں کا زیادہ ہو گیا نا، پہلے ماں کا 1/6 تھا، اور اگر وہ اس صورت میں تھا جب اس کی اولاد تھی، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا، اور باپ کو ملے گا 2/3 اس میں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں اس کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے السُّدُس، السُّدُس چھٹا حصہ. پھر ماں کا واپس جو پہلے تھا، کیونکہ اب بہن بھائی ہیں اس کے زندہ، تو ان میں بھی پھر ڈیوائیڈ ہونا ہے، تو اس لیے ماں کو پھر 1/6 ملے گا. من بعد وصیتاً، اس کے بعد کے وصیت پوری کرنے کے، یوسی، جو اس نے وصیت کی ہے، بہا، اس کی، او دین، یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد. اب دیکھیں قرض کی ادائیگی تو اتنی ضروری ہے کہ شہید جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس پہ قبر کا ٹائم نہیں، وہ سیدھا جنتوں میں جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے نا تو اس کا قرض معاف نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو جب میت کا کوئی بھی جو فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ اس کا قرض جو بھی اس نے کسی سے لیا ہوا ہے وہ معاف ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کچھ لیا ہوا ہے. جب ہم اسپیشلی اپنے لو ون سے لیتے ہیں یا جاننے والوں سے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم دے دیں گے، لیکن آپ ایسا نہ کیا کریں. کیونکہ دیکھیں قرآن میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس وقت لکھ لو، 2 گواہ بنا لو، تاکہ اگر کوئی ایسا ہوگا کہ ایک اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ دوسرا اس کو کریکٹ کرا سکتا ہے، یا اگر ایک بھول جاتا ہے تو دوسرا بتا سکتا ہے. تو ہمیشہ گواہوں کو رکھو، تاکہ اگر آپ کو کچھ اچانک بھی موت آ سکتی ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ جو پیچھے رہ جانے والے جو گواہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے بعد وصیت کا ہے. اب دیکھیں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. 1/3 وصیت بھی بہت زیادہ ہے، اگر اسے کم کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو 1/3 وصیت ہوگی نا، میک شور یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہونی چاہیے کہ وہ پیسے جو ہیں یا جو بھی آپ چیز یا گھر کا حصہ یا جو بھی آپ چیز دینا چاہتے ہیں نا، وہ وارثوں میں نہیں جائے گی. وہ 1/3 وصیت وارثوں میں نہیں جائے گی کیونکہ ان کا آلریڈی حصہ ہے. یہ چیز آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی کو ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کے وارثوں میں سے نہیں تھے اور غریب ہیں، آپ ان کی ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا پھر صدقہ جاریہ کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اچھے سے ساروں کو سمجھ آنی چاہیے بات. وصیت آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ڈویژن ہے ویسے ہی ہوگی، یہ وصیت ہوگی. اور 1/3 کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہے، اگر نہ بھی کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ آپ یہ پوائنٹ آپ کا انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور پھر جب اس کی اہمیت سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں اور بھی ڈر لگے گا، کیونکہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو اپنی بیٹی کو اتنا دینا ہے. اور کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میرا تو، میں کیونکہ ایک جیسا، میری تو بیٹی بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا بیٹا ہے، تو میں نے اتنا بیٹی کو دینا ہے. اور دیکھیں میری ماں جو تھی اس نے تو وہ میری دکھ سکھ کے ساتھ ہی تھی، اس کی ضرورت بھی ہے تو اتنا میں ماں کو دوں گی. باپ تو فار ایگزامپل میرا تو اس نے کبھی اتنی پرواہ نہیں کہ چلو اس کو بھی میں اتنا دے دوں گی. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں حصہ کر سکتے. جو انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کی وصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. آج غور سے آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے، صرف 2 آیات ہیں، آپ ان کو کھول کے سمجھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈویژن میں کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی ہے. وہ جو حصے جس رشتے کے جیسے ہیں، اور رشتے کون سے ہیں، دیکھیں وصیت آپ کس کے بارے میں، جو مین آپ دیکھیں ٹری، آپ دیکھیں جیسے اس کی جڑیں ہیں وہ ماں باپ ہیں. پھر تنا جیسے ہوتا ہے اس کا وہ بنا ہوتا ہے، تو وہ آپ سمجھے کہ وہ ہے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، یا جو بھی جو فوت ہو رہا ہے بندہ، آدمی ہے یا عورت ہے وہ ہے، تو اوپر جو اس کے سارے وہ پتے اور شاخیں لگی ہوئی ہیں نا وہ اس کے بچے ہیں. تو ڈویژن صرف انہی کے اندر ہے.
अगर इनमें से कोई नहीं होता या कुछ है तो फिर ये दूसरे रिश्तों में जाएगी, और इंशाल्लाह वो भी आज हम पढ़ेंगे कि कैसे डिवीजन उसकी भी होती है। लेकिन इस बात को अच्छे से समझना होगा कि ये अल्लाह का हुक्म है। जैसे नमाज अल्लाह के फ़र्ज़ किया हुआ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज़ है ना, इसी तरह से वरासत का कानून भी अल्लाह के हुक्म में है, और इसको जो नहीं करेगा इस तरह से उसकी सज़ा भी आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी है। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं।